जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मरहबा कहते हैं। इब्तिदाअन दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व महब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कई ऐसे भी होंगे कि जो कुर्बानी करना चाह रहे थे लेकिन कुर्बानी नहीं कर सके, या कुर्बानी उन पर वाजिब थी लेकिन उन्होंने नहीं की। पैसे वैसे तो वो मालदारी थी उनके पास, सोना था या दीगर चीज़ें थी, लेकिन कैश ना होने की वजह से वो जानवर ख़रीद कर नहीं लाए, या उनको पता ही नहीं था कि हम पर कुर्बानी वाजिब है। अब उसको अगर आकर पता चलता है कि मुझ पर तो कुर्बानी वाजिब थी लेकिन मैंने नहीं की, या फिर जानवर ख़रीदा था लेकिन किसी भी वजह से वो ऐबदार हुआ, कुर्बानी नहीं कर सका, ऐसे सारे लोगों के लिए क्या हुक्म है? अब क्या जानवर को ज़बह करेंगे या कोई और हुक्म है उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस जो आपने सवाल किया है कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब थी और उन्होंने कुर्बानी नहीं की, अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है कि इल्म ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसमें अगर गौर किया जाए तो जहां हम ये कह रहे हैं कि लाखों लोग कुर्बानी करते हैं, तो वहीं लाखों नहीं तो हज़ारों ऐसे अफराद एक बड़े शहर में मिल सकते हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन वो कुर्बानी नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो अब अगर कुर्बानी का वजूब किसी के ऊपर हो चुका था और उसने इस वाजिब की अदायगी नहीं की, तो शरीअत मुताहरा का हुक्म ऐसे फ़र्द के लिए ये है कि वो एक ज़िंदा बकरी या बकरी की कीमत मुतवस्सित दर्जे की एक साला बकरी, या तो ज़िंदा बकरी सदका कर दे, दोनों के इख्तियार है, या उतनी कीमत जो एक बकरी की कीमत बनती है। अब बिल फ़र्ज़ अगर किसी बकरी की कीमत 15,000 रुपये बनती है, अब इसमें बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह, तो इनकी मुतवस्सित दर्जे यानी बहुत ज़्यादा आला नस्ल की हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो लेवल की हो ऐसी भी नहीं, बल्कि मुतवस्सित दर्जे नॉर्मल कंडीशन में अगर एक बकरी जो बेऐब है कुर्बानी के उन तमाम शराइत के मुताबिक इसकी जितनी कीमत बनती है, तो या तो वो कीमत सदका कर दे या ज़िंदा बकरी सदका कर दे। ठीक है। ऐसा नहीं करेगा कि ये पहले कुर्बानी नहीं की तो अब ये कुर्बानी करे और बाकायदा जिस तरह जानवर ज़बह किया जाता है इस तरह ये समझे कि इस तरह मेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब ये आदमी अगर किसी ने ऐसा कर लिया कि अब कुर्बानी की वो अपने तौर पे कज़ा करना चाह रहा है, तो अब अगर उसने इसको ज़बह कर दिया तो इस बकरी का गोश्त ये खा नहीं सकता, खुद नहीं खा सकता। अच्छा। अब इसको हुक्म है कि ये सदका करेगा, यानी फुकरा को सदका करेगा, और साथ में चूँकि इसने इसको ज़बह कर दिया और इसको हुक्म ये है कि या तो ज़िंदा बकरी सदका करे या ज़िंदा बकरी एक साला मुतवस्सित दर्जे की उसकी कीमत सदका करे। ठीक है। इसने ज़बह कर दिया तो ज़बह शुदा जो बकरी है वो अब गोश्त है समझे। ठीक है। तो अब नॉर्मल अगर इसको बेचा जाएगा तो अब कोई भी उतने रेट नहीं देगा जो एक ज़िंदा बकरी के रेट होते हैं। तो अब तो ये बस ये खाल और गोश्त
اس کا جتنا وزن اور جو کچھ اس کی قیمت ہوگی، تو ممکن ہے بالفرض اگر 15,000 کی ایک بکری یا بکرا ہو اور اس کو ذبح کر دیا جائے، اب اس کا جو گوشت ہے وہ 8,000 کا رہ جاتا ہے، تو اب یہ گویا 15,000 سے 8,000 کا رہ گیا، تو 7,000 کی کمی واقع ہو گئی۔ تو اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ 7,000 روپے بھی گوشت کے ساتھ ساتھ صدقہ کرے گا۔ اچھا، یہ بھی کرے گا اور اس کے علاوہ بکری بھی کرے گا؟ بکری کا جو گوشت ہے نہیں، الگ سے بکری بس اب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو کرنا تو زندہ اس تھا، کو لیکن کرنا یہی تھا کہ زندہ بکری صدقہ کرتا، کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ شخص کو دے دیتا، جس کو ہم شریف فقیر کہتے ہیں، یا اتنی اس بکری کی قیمت ادا کر دیتا۔ اس نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا اور یہ سمجھا کہ میری طرف سے قربانی ذبح کرنے سے ہوگی، تو اب اس کی جو قضا ہے وہ ذبح کرنے سے ادا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب حکم یہ ہے کہ یہ گوشت صدقہ کر دیں۔ جو قیمت میں ڈفرینس آیا زندہ اور ذبح شدہ کے درمیان، تو وہ قیمت کی کمی بھی اس کو دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو عافیت اسی میں ہے کہ شرعی احکامات بر وقت آدمی سیکھے اور اپنے متعلقہ فرائض واجبات کا علم سیکھتا رہے، تاکہ کسی بھی قسم کی عبادت کی ادائیگی کا جو وقت آتا ہے اس وقت میں وہ غفلت نہ کرے۔ اور چونکہ جو ایک مزہ ادائیگی میں کسی فرض یا واجب کے جو ادائیگی کا عین وقت ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے، تو آدمی اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اور بر وقت ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں توبہ بھی لازم ہے، اور جو چیز فرائض یا واجبات سے تعلق رکھنے والی ہے اور وہ چھٹ گئی ہے، تو اس فوت ہونے پر، چھٹنے پر جو شریعت کی خلاف ورزی ہوئی اور ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اس میں توبہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی تلافیاں ہیں وہ بھی کرنی ہوں گی۔ ایسی صورت میں کسی مفتی سے رابطہ بھی کر لے اور دوبارہ خاص صورتحال کو سمجھ لے تو یہ بہتر ہوگا۔ ایک اور چیز بھی اسی سے متعلق ہے کہ ایک آدمی تھا، اس پر قربانی واجب تھی، بہت زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن اتنا مال تھا کہ قربانی واجب ہو جائے۔ اس نے اپنے اس رقم میں سے ایک جانور خرید لیا۔ اب اس کا مال کم ہو گیا، پہلے اب اتنا نہیں رہا کہ اس کو اب غنی کہا جائے۔ وہ جانور عیب دار ہو گیا، مر گیا۔ ایسے بھی کئی جانور ہوں گے کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ عیب پیدا ہو گیا اور ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اب تھا غنی جب وہ جانور خریدا تھا، تو اب کیا اس پر، اور اس نے اب اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی مسئلہ کہاں سے پوچھتا، وقت گزار دیا، تو کیا اب اس شخص پر بھی بکری صدقہ کرنا واجب ہے کہ قربانی نہیں کی تھی، یا اس پر قربانی واجب ہی نہیں رہی؟ کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ جو میں سمجھا وہ کہ یہ پہلے قربانی واجب تھی، جی ٹھیک ہے، اور اس نے جانور خریدا ہے، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جانور عیب دار ہو گیا، ایسا عیب دار کہ وہ قربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی ایسی صورت بن گئی کہ قبل از وقت جانور عیب دار ہونے کی وجہ سے یا جو بھی صورت بنی، تو اب وہ شخص یا جانور مر گیا ہے، تو اگر اب وہ شخص ایسا ہے کہ جو غنی نہ رہا، مثال کے طور پہ کسی کے پاس 45,000 روپے تھے اور وہ حاجت اصلیہ ضرورت سب چیزوں سے قرض سے فارغ تھے، ٹھیک ہے، اب وہ لے کر آ گیا ہے ایک 25,000 روپے کا بکرا، 20 رہ گئے اس کے پاس، اب 20,000 رہ گئے، اور یہ بکرا قربانی سے پہلے ہی مر گیا، گم گیا، ٹھیک ہے، وہ گم گیا، مل بھی نہیں رہا، تو اب ایسی صورت میں اب اس کے پاس رہ گیا 20,000 اور حاجت اصلیہ وغیرہ سے فارغ ہی اتنی ہی رقم ہے بس، تو اب ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر قربانی دوبارہ واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایام قربانی میں اگر اس کے پاس اتنی مالیت آ جاتی ہے کہ جو حاجت اور اصلیہ سے زائد اور قرض وغیرہ سے فارغ ہو اور اس کی مالیت نصاب زکوٰۃ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو، تو پھر اس کو قربانی دوبارہ سے کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ بنیادی جو مسائل درپیش آتے ہیں وہ ہم نے مفتی صاحب سے دریافت کیا، کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی محمد معظم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ گزارش یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ حج کے بعد طواف زیارت جو نہ کرے، لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے، کیا ایسا درست ہے؟ جی حضور، لوگ کہتے ہیں تو کیا صحیح کہتے ہیں؟ اس معاملے میں جو انہوں نے سنا ہے تو وہ صحیح سنا ہے کہ جب کوئی شخص حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو حج کے احرام باندھنے کی صورت میں ایک شریعت مطہرہ نے کچھ چیزیں اس حالت احرام میں جو شخص آ چکا ہے
اس کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ اگر کوئی عمرے کا احرام باندھتا ہے تو اس پہ بھی بہت ساری چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، ایک آدمی جو حالت احرام میں ہے تو وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا، چہرے پہ کوئی کپڑا مس نہیں کرے گا، اسی طریقے سے سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ تو اب جو حج کا جو احرام ہوتا ہے، حج کے احرام میں کچھ پابندیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان پابندیوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت، یعنی عمرے کے اندر بھی یہ پابندی تو اس وقت تک رہتی ہے جب تک عمرہ ادا نہ کر لے، لیکن طواف حج کے اندر مزید یہ پابندیاں یہ رہتی ہیں کہ کچھ پابندیاں ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حجاج کرام مزدلفہ سے مینا واپس پلٹتے ہیں، اولاً وہ رمی کرتے ہیں، اگر وہ قارن یا متمتع ہوں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی بھی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد اب ان کو تیسرا کام کرنا ہوتا ہے حلق یا تقصیر، بال منڈوانا یا چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کتروانا۔ تو جب یہ کام قصر یا حلق کر لیتے ہیں تو پھر جو احرام کی جو عمومی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن طواف زیارت اگر حاجی مرد نے یا عورت نے ابھی تک نہیں کیا تو وہ ایک دوسرے سے، یعنی مرد اور عورت ازدواجی معاملات نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کو جس طرح میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کی پرمیشن انہیں نہیں ملتی۔ صحیح۔ جب یہ طواف زیارت کر لیتے ہیں آدمی یا عورت تو اب مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہیں اور وہ معاملات میاں بیوی کے مابین جو ہیں وہ جائز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف معاملہ جو میاں بیوی ہیں انہی کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی اگر کنوارا شخص ہے، ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ ہے اور وہ حج پہ جاتا ہے اور حج پہ جانے کی صورت میں وہ سارے مناسک حج ادا کر لیتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکا، ٹھیک ہے، اور واپسی آ گیا اپنے وطن، تو شادی ہو گئی، تو یہ میاں بیوی کے معاملات ابھی نہیں ہو سکتے، ابھی حلال یہ میاں بیوی کے معاملات ہی بیان ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت ہے تو اس نے طواف زیارت کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، اب وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تو شادی ہونے کی صورت میں بھی ازدواجی معاملات کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ طواف زیارت ادا نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، طواف وداع بھی اسی کو کہتے ہیں؟ طواف وداع الگ چیز، اچھا وہ الگ ہے۔ طواف وداع جو آفاقی حجاج کرام ہوتے ہیں جو میقات کے باہر سے حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان آفاقی حاجیوں پر، جیسے پاک و ان سے آنے والے، مثال کے طور پہ یہ جب حج کرنے جائیں گے تو جب واپسی پلٹیں گے حج کے بعد ان کے اوپر ایک طواف وداع، طواف رخصت بھی جس کو کہتے ہیں، وہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے، وہ نہ بھی کیا ہو تو اس سے یہ میاں بیوی کے معاملات پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا۔ طواف زیارت یہ حج کا ایک رکن ہے اور رکن اعظم تو وقوف عرفہ ہے، اس کے کر لینے کی صورت میں تو حج یعنی حاجی ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مزید جو میاں بیوی کے مابین جو تعلق ہے تو یہ خاص تعلق، یہ اس کی حرمت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مرد یا عورت جو بھی دونوں ہیں یہ طواف زیارت نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بالکل جو انہوں نے سنا ہے سائل محترم نے بالکل صحیح سنا ہے، اور مزید اس کو پڑھنا چاہیں تو رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور وہاں جو لکھا ہے وہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے وہ کتب فقہ کی روشنی میں لکھا گیا، بالکل فتاوی جو ہیں عالمگیری اور فتاوی قاضی خان اور جتنی بھی کتب فقہ ہیں سب کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں لوگوں میں یہ بڑا سننے میں آتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ محرم کے بعد استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی دیر استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی؟ یہ گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے استعمال کرنے کی ایک مخصوص لمٹ رکھی تھی کہ اتنے دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد یعنی اس کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس کو پھر صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان
عرض کرتے تھے اگر انہیں کسی حکم شرع کے اندر اس کی ادائیگی میں، اس کی تعمیل میں مطلب پسو پیش نہیں ہوتے تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں آ کر عرض ضرور کرتے تھے اگر اس میں کچھ تخفیف کا پہلو نکل آئے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس معاملے میں بارگاہ رسالت میں جب عرض کی کہ اس کے گوشت کو اتنی جلدی ختم کر دینا اور پھر بعد میں گوشت میسر ہر ایک کو نہیں آتا تھا، کی بھی اپنی ہی قربانی ہے، تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس میں معاملے میں رخصت عطا فرمائی۔ اب کتنی رخصت عطا فرمائی؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں اتنا یعنی ارشاد فرمایا کہ اس ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی اگر محفوظ کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کھانا کی پرمیشن دے دی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب یہ گوشت محرم الحرام تک بھی اگر کوئی بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے محفوظ رکھتا ہے تو وہ بلا شبہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی ناجائز یا حرمت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ خاص محرم الحرام میں جو ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں کھچڑے پکانے کے ذریعے ایک نیاز کا اہتمام امام حسین اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ایصال ثواب کا ایک اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس گوشت کو استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ گوشت کو یہ صرف قربانی ہی کا نہیں، نارمل بھی گوشت کو بہت عرصے تک ڈیپ فریزر میں رکھنا، ٹھیک، اب یہ نارمل فریج کے اندر بھی اوپر والا کھانا وہ فریزر کا ہوتا ہے، تو گوشت کو یوں جما کے اور برف بنا کے رکھنا یہ اس کے اندر مضر اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ تو گوشت کو 15 سے 20 دن کے بعد اگر تک کوئی چلاتا ہے تو بس اوقات اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ خود جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ان کو خود محسوس ہوگا کہ جب بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو جب اوپر والا کھانا برف والا کھولا جاتا ہے تو ایک بھپکا سا آتا ہے، وہ عموماً ایک چونکہ گوشت لوگ دھو کر اور اس طرح اہتمام سے عام طور پہ نہیں رکھتے تو وہ خون کی ایک اسمیل سی ہوتی ہے، گوشت کی اسمیل آتی ہے اور کافی عرصے تک پھر وہ رہے گی۔ تو یہ اگر مضر ہیں تو اس گوشت کو پورے عرصے لمبے طویل عرصے تک چلانا کوئی لازم تو نہیں ہے، بس جلد از جلد جو کھا سکتے ہیں کھا لیں، ورنہ غربا کو تقسیم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، مجھے بار بار تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے، میں کیا کروں؟ بہت وسوسے آتے ہیں دل میں کفریات، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ جی حضور، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت ساروں کے لیے ہے، اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تو کسی کو تجدید ایمان کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے، کسی کا وضو قائم نہیں رہ پا رہا ہوتا، مختلف طرح کی، کسی کا وہ سمجھتا ہے کہ میرا گائے ٹوٹ نہ گیا۔ کئی اقسام ہیں، اور دارالفتاء میں جو فون کرنے والے سائلین ہیں ان سے جب فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی نوعیت کے بھی لوگوں کو وسوسے ہیں، تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ وسوسے کا معنی بھی بتائیں۔ وسوسے کا مطلب ہے شیطان کی طرف سے کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے دل میں کوئی برائی، کوئی برا خیال کا آ جانا۔ اب وہ برا خیال کسی گناہ کی ترغیب دلانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ایمانیات کے حوالے سے آدمی کو تھوڑا تشویش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، شک میں مبتلا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، تو یوں جو ایمانیات اور ضروریات دین ہیں ان کے معاملات میں بھی بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اتنا ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں بس اوقات ایسے خیالات سے آنے لگتے ہیں کہ جن خیالات کو زبان پہ لانے کے مقابلے میں ہمیں یہ آسان لگتا ہے کہ کوئی انگارہ منہ میں رکھ لیں، یعنی ایسی باتیں ہیں کہ اتنی عجیب و غریب نہ بولنے والی، صحابہ کرام یہ عرض کر رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں بھی ایسی باتیں یہ وسوسے شیطان ڈال رہے ہیں، یعنی خود بخود کوئی آدمی اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، یہ شیطان دلوں میں خیالات لا رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس مطلب مقابلے والی ایک صورت ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوئے، جیسے سائل محترم یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بار بار میں تجدید ایمان کرتا ہوں، ان کو لگتا ہے کہ مجھ سے ایسی بات نکل گئی کہ کفر ہی نہ کہوں، تو اب ایسی صورت میں بار بار یہ جو تشویش ہو رہی ہے نا، تو اس تشویش کو دور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی تو ایمان ہے،
سبحان اللہ۔ یعنی آدمی، اس کو مفسرین اور شارحین نے اس حوالے سے اس انداز میں لیا کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں آتے ہیں، تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں شیطان آئے گا وسوسے ڈالنے۔ تو عام طور پہ کسی غیر مسلم کو اس طرح کے وسوسے نہیں آئیں گے جو مسلمان کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں اور اس طرح۔ تو وہ جو وسوسوں کا شکار ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو کبھی غیر مسلم اس کا خزانہ خالی ہے ایمانیت کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ وسوسہ چاہے جتنا بھی قوی ہو، وسوسہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، رائی کا دانہ بھی اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آدمی اس کو بالکل سر پہ سوار کر لے، ایک خیال آیا، پریشان ہوا تو یہی سمجھیں ایک پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دفع کرنے کا ایک تو روحانی طریقہ علاج وہ یہ ہے کہ آدمی آمنت باللہ و رسولہ کہہ لیا کرے، یہ جملہ جی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، آمنت باللہ و رسولہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پورا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کریں۔ تو ان روحانی اعمال کے کرنے سے، وظائف کے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان وظائف میں ایسی پاور اور قوت ہے کہ آدمی کے وہ خیال جو شیطان لا رہا ہوتا ہے وہ فوراً دور ہونے کی صورت بنتی ہے۔ دوسرا یہ کچھ پریکٹیکلی نہیں کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان خیالات میں منہمک نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، خیال آیا جھٹک دیں، اپنے جو کام کر رہے ہیں جائز کام، ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے وہ انہی وسوسوں میں رہ کر کام بھی صحیح نہیں کر رہا اور بار بار کلمہ شریف پڑھ کر تجدید ایمان، اور یہ پریشان یہ کن تو چلے معاملہ ہے۔ تجدید ایمان ہے نا۔ وضو کے بارے میں ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو وضو میں وسوسہ تھا کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہ ہر چیز میں سمجھتے تھے شاید اس کی وجہ سے حدث ہو گیا۔ پہلے تو آتے تھے کہ فرش دھوتے تھے جہاں ان کو پاؤں رکھنا ہے، پھر وہ نل دھوتے تھے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس سے حدث مجھے نہ آ جائے، پھر وضو کیا، پھر ان کو شک پڑا، نہیں دوبارہ، وہ لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں اگر پانی ختم ہو جائے نا تو مسجد کے جو بزرگ ہوتے وہ کہتے تھے رات پھر وہ آیا ہوگا، یعنی اتنا ان کو ہوتا تھا کہ یہ ٹینکی خالی ہوئی ہے نا تو کسی بندے نے کی ہے۔ تو اب یہ کیا کرے، یعنی یہ صرف کلمات پڑھنے سے، وظائف پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا یا کچھ اور بھی ہے، کوئی اس کو سمجھائے؟ اصل تو ہے توجہ اس طرف نہ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اچھے ماہر عالم دین نیک صالح آدمی کے پاس پہنچے اور اپنی جو کیفیت ہے، جو وسوسہ جیسے وضو والا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یا ایمانیت کے حوالے سے، تو کسی اچھے عالم دین کے پاس جب یہ پہنچیں گے تو بسا اوقات ایک نیک آدمی کی صحبت سے بھی وسوسے دور کرنے کے طریقے پتہ چل جاتے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت میں اس طرح کے وسوسوں والے آتے تھے۔ اب ایک اسلامی بھائی کو وسوسہ تھا غسل کہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، وہ 2 گھنٹے تک نہاتے ہی رہتے تھے۔ ایسے ایریے میں جہاں پہ پانی آ رہا ہے اور ایک پورے عمارت کے اندر ایک بڑی ٹنکی، اس کے ذریعے سے پھر ہر ایک کے اپنے اپنے فلور میں گھر میں پانی تھوڑا مقدار میں جمع ہوتا ہے، وہ پوری ٹنکیاں خالی کرتے، غسل ہو نہ ہو والدہ کی سنتے تھے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ 2 گھنٹے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ تو کوشش کی، سمجھایا، تو وہ کافی حد تک ان کا ٹائم کم ہوا۔ اب انہوں نے آخری اطلاع تک تو بتایا تھا اب آدھے گھنٹے میں فارغ، لیکن اللہ کرے کہ یہ آدھے گھنٹے کو بھی کم کر دیں اور وسوسوں سے نکلیں۔ تو غسل کرنا یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں فرض غسل کی ادائیگی 5 منٹ کے اندر بھی ممکن ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹنکیاں اور بالٹیاں خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غسل کی جو پانی کی مقدار ہے وہ کئی کینوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ 6 سے 7 لیٹر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسل کر لینا یہ ثابت ہے۔ تو 6 سے 7 لیٹر کے اندر تو 6 لیٹر کا جو نارمل کین ہے اس سے بھی بآسانی غسل ہو سکتا ہے، فرض غسل کرنا چاہے، لیکن وسوسے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو وسوسے کا ایک حل یہی ہے، اس کی طرف دھیان نہ دیں، توجہ نہ کریں، اور لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، آمنت باللہ و رسولہ، بالخصوص جو ایمانیات کے حوالے سے وسوسے آ رہے ہیں تو وہ پڑھیں۔ یہ تو تجدید ایمان بار بار کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ گویا ایک تو ہے کہ واضح طور پہ ایک آدمی سے اللہ نہ کرے کوئی کفریہ کام یا کوئی کفریہ بات زبان سے نکل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہاں تو شریعت کا حکم اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کو تو فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور تجدید ایمان بھی کرنا ہے۔ کفر کی نوعیت کے اعتبار سے تو تجدید نکاح وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں،
لیکن ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے وسوسہ آ رہے ہیں، تو نے ایک کٹورا ہلایا تو تیرا پتہ نہیں ایمان کا کیا بنا. ان وسوسوں کا حال ایسا ہے، وہ اگر تو پانی پیے گا تو ایمان سے خارج نہ ہو جائے. اب یہی بات آدمی کو بس ستا رہی، وہ پانی نہیں پی رہا، طلاق میں ہو جاتے ہیں، طلاق کے اندر تو نے اگر یہ کیا تو طلاق پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ان معاملات میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آدمی کو شیطان ان بہت سارے کاموں سے، ایکٹیویٹی سے روکا ہوا ہوتا ہے. یہ سراسر وسوسے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی طرف دھیان نہ دیں، اور انشاءاللہ دھیان نہ دینے سے ایک واضح فرق ان کو محسوس. وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جیسے تجدید ایمان ایک اصطلاح ہے، ہر کسی کو پتہ بھی نہیں نا. تجدید ایمان کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا. یعنی ایمان دوبارہ کلمہ تجدید شریف پڑھ ایمان لینا. کا جو سائل جو اپنے سوال میں، تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی کفر سرزد ہو گیا، میں دوبارہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، دوبارہ مسلمان. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تجدید ایمان کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے کفر سرزد ہونے کی صورت میں، یہ عام عوام کو نہیں پتہ ہوتی ہیں باتیں، سیکھنے کے بعد ہی آتی ہیں. تو ان کو کہاں غلطی لگی؟ کیونکہ ابتداً تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ تجدید ایمان بھی کوئی چیز ہے. غلطی کہاں ہوئی کہ اب ان کا دماغ ایسا ہوا کہ اب ان کو ہر بات میں تجدید ایمان سوچتا ہے؟ پڑھنے میں غلطی ہوئی، بغیر استاذ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی، مسئلہ ہوا کہاں ہوا ہوگا؟ اب دیکھیں اس کی وسوسے کی جو بنیاد ہے، یہ تو جن کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر پیچھے جائیں گے تو پتہ چل سکتا ہے کہ وسوسہ یہاں سے شروع ہوا تھا. ورنہ نارملی وسوسہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح، یعنی ان کی طبیعت میں ہی وسوسے تھے، اب انہوں نے یہ اس طرح کے مواد کو پڑھا تو اس معاملے میں وسوسے شروع ہوئے. ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا، خاص نو میں بھی ہوتے ہیں، کسی ایک ہی طرف بلا وجہ اچانک ایک وسوسہ دل میں گزرا اور اس کو دل میں قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اب پریشان ہونا شروع. تھوڑے بہت تو وسوسے ہر ایک کو آ رہے ہوتے ہیں، وہ شگونیاں جو لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ وسوسے آتے ہیں، لیکن ان کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک آدمی توجہ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، ایک آدمی اب توجہ دینے لگتا ہے تو پھر اس کو وسوسے بہت زیادہ آنے لگتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں جیسے اس وقت ہم یہاں ایک سلسلہ کر رہے ہیں، کچھ ایسی آوازیں، جیسے اس وقت جو یہاں اے سی چل رہا ہے، اس کی کچھ آواز توجہ کریں گے تو سننے میں نہیں جائے گی، لیکن ابھی تک اس سے پہلے، اس بات کے کہنے سے پہلے تک آپ کے بھی کان میں آواز آ رہی تھی، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ آواز آپ کو لگ رہا ہے کہ آ ہی نہیں رہی. لیکن جب میری توجہ دلانے سے آنے لگی، تو اسی طرح وسوسے کا حال ہے. کوئی خیال آتا ہے، چلے جاتا ہے. اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی گرد غبار اڑتا ہی رہتا ہے نا. ایک آدمی ہے، اس کی صفائی کرتا رہے تو نہیں رہے گا. ایک آدمی جمنے دیتا ہے، اس کو برقرار رہنے دیتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو صفائی دور نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ ایک بہت زیادہ ڈسٹ والی جگہ. جیسے ماربل کے اندر لوگوں کو جو نا اس میں جلالت اور دیگر متبرک الفاظ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ لائنیں ملا ہی لیتے ہیں. تو وہ تو پھر حالانکہ وہ کوئی دیکھا جائے تو وہ انہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کا ذہن بھی دیکھیں، یوں کریں تو وہ نام پھر وہ عجیب و غریب ہی بن رہا ہوتا ہے، وہ لہر کھاتا ہے، سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے خیالات سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور وسوسے اور ان کا علاج جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، رسالہ ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے، بہت ہی بہترین مواد اس کے اندر موجود ہے. بڑے پیارے انداز کے اندر امیر اہل سنت نے سمجھایا ہے کہ وسوسوں کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ساری باتیں اس رسالے میں موجود ہیں. آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے. جو لوگ اس بیماری میں یا اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ مدد کرنا ان کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ دینی معاملات میں ہی وسوسے آتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی آتے ہوں. تو ایک مرض ہے ایک طرح کا، تو اس کو دور کرنے میں ہمیں دیگر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی دبئی سے گئے ریاض، وہاں انہوں نے اقامت کی نیت کی، وہاں تقریباً 15 دن سے زیادہ وہاں ان کو رہنا تھا. اب وہ وہاں سے حج کرنے گئے، حج کر کے جب وہ واپس ریاض آئیں گے تو وہ مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. یہاں سے یعنی دبئی سے وہ ریاض گئے، وہاں 15 دن کا اسٹے کیا، وہ وہاں تو مقیم بنے. پھر وہاں سے جب حج کرنے گئے، حج سے فارغ ہو کر اب دوبارہ ریاض آ گئے. تو ریاض میں کتنے دن رہنا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا.
تو اب یہ اگر ریاض میں 15 دن یا اس سے زائد ایام ان کو رکنا ہے مزید، ٹھیک ہے، تو یہ مقیم ہوں گے ریاض میں، اور اگر یہ 15 دن کے اندر اندر ہی دوبارہ دبئی یا جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے تو 15 دن سے کم ان کا چونکہ دورانیہ ہے ریاض میں، تو یہ ریاض میں مسافر ہوں گے. ٹھیک ہے. اکثر یہاں ایک چیز اور کہ ایک تعداد ہے پاک و ہند کی جو بیرون ممالک میں کام کرنے کی غرض سے پہنچتے ہیں، اور جب حج کا موقع ہوتا ہے تو وہ حج کے حوالے سے حج بھی ادا کرتے ہیں. تو اب جب واپسی، یہ تو ریاض کا جواب دیا تھا، اب یہ دبئی واپسی جاتے ہیں. تو اب اگر یہ ہیں پاکستانی اور دبئی میں جو ان کا قیام ہے، یہ قیام ان کو نیشنلٹی عام طور پہ نہیں ملتی ہے، یہ ان کا ویزا ہی ہوتا ہے، تو 3 سال کا، 2 سال کا، 6 ماہ کا، مختلف اس کے ٹائم پیریڈ ہو سکتے ہیں. تو بس اوقات فیملی کے ساتھ بھی آدمی وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اقامہ رینیو کروانا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں کے باشندے نہیں ہیں، آپ کا وہ وطن اصلی نہیں ہے. تو اب اگر ایسے یہی شخص جن کا یہ سوال کر رہے ہیں، اگر یہ دبئی پہنچتے ہیں اور دبئی میں اب یہ اپنی روٹین پہ آ گئے، کام کاج کی روٹین پہ آ چکے ہیں، اب یہ دبئی سے اگر یہ شارجہ جاتے ہیں یا ایسے جگہ جاتے ہیں جو 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے، ٹھیک ہے، اور جانا بھی 15 دن کے اندر اندر ہی، کہ بس یہ حج سے فارغ ہو گئے، دبئی واپسی آ گئے، اور 1 ہفتے کے اندر اندر ان کو شارجہ بھی جانا، جیسے روزانہ کے آفس جاتے ہیں، دبئی سے ابو ظبی جاتا ہے. مجھے اس کی مسافت تو نہیں پتہ، لیکن اگر بنتی اگر اتنی ہے کہ یہ دبئی میں ہیں اور دبئی سے اب ان کو آگے کسی ایسی جگہ اپنے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے 15 دن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جو 92 کلومیٹر کی مسافت دور ہے. تو یہ جب حج کے بعد پہلا اسٹے ان کا دبئی میں ہوگا، تو چونکہ یہ وطن اصلی تو ہے نہیں، یہ وطن اقامت تھا، ٹھیک ہے، اور وطن اقامت سفر شرعی کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اس کو وطن اقامت بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وطن اقامت بننے کی صورت کیا ہے؟ 15 راتیں رکنے کا وہاں نیت اور عزم ہو. تو اگر کسی کا 10 دن بعد ہی جانے کا ارادہ ہے پختہ، تو اب وہ جگہ دبئی ان کے لیے وطن اقامت نہ رہی. اب یہ اگر کہیں اور جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو وطن اقامت 15 دن 15 راتیں مستقل قیام کرنے کی نیت سے بنے گی. تو اس طرح کے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف سٹیز میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں یہ کسی بھی اپنی ضرورت کے کام سے فارغ ہو کے دوبارہ اپنے کام کی جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کی نیت 15 دن 15 راتیں رکنے کی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو یہاں پہ سالہ سال سے رکے ہوئے ہیں، تو ہم تو یہاں پہ ہیں ہی مقیم، تو یہاں پر آنے سے 1 دن کے بعد بھی اگر یہاں سے جانا ہوا تو ہم مقیم ہی ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. اس بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب نماز کے احکام ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز. اس کے اندر خاص اس مسئلے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے. تو جو بیرونی ممالک کام کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ اہم ضروری مسئلہ ہے. تو میرے وہ اسلامی بھائی اور جو اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ جو یوں بیرون ممالک گئے ہیں اور ان کو یہ سفر کرنا پڑ جاتا ہے 15 دن کے اندر ہی، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ مسافر کب بنیں گے اور مقیم کب بنیں گے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد بلال اتاری فیروز والا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ وضو کرتے کرتے اذان ہو جائے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ وضو کرتے ہوئے اذان کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے. وضو بھی کرتے رہیں اور جواب بھی کرتے رہیں. ہاتھ پاؤں اپنے وضو میں ہاتھ مشغول ہوں گے، زبان ذکر الہی سے تر ہو، اذان کے جواب دینا ممکن ہے تو بالکل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے. اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہاں پر اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے یا وہ اس کی تنہا قصر پڑھے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی قصر کرے گا، جماعت کے ساترک پڑھے گا تو ہو سکتا ہے پوری پڑھنی پڑے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ مسافر اپنے آپ کو جماعت سے محروم کیوں رکھیں؟ اگر جماعت ترک کرنے کے حوالے سے کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کا ثواب مسافر کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کا ثواب زیادہ ہی ہے. تو بلا عذر شرعی ترک جماعت نہ کرے. ٹھیک ہے، اور جماعت میں شریک ہو جائے. ایک اور کال چلائیے.
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मस्जिद शरीफ में संजा खाने के हवाले से चंदे कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, या चंदा मांगा जाए तो किस तरीके से मांगा जाए, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। एक तादाद हमारे मुसलमानों की, वो कम इल्मी है, जी जी, वो ये समझते हैं कि इस्तिंजा खाने बना रहे हैं ना, तो सूद का पैसा भी लगा दो, तो रिश्वत का पैसा भी इसमें लगा दो, वो मतलब इस्तिंजा खाना बन रहा है, वो WC और लोटे और ये वो सारे टाइलें सब। अरे भाई आप ये देखें कि असल है तसर्रुफ, ठीक है। अब जिसने सूद कमाया, अब सूद के उसके पास जमा हो गए 2 लाख रुपए, या कोई और किसी भी हराम जरिए से किसी के पास ये पैसा आ गया रिश्वत का या कोई भी, तो अव्वलन तो हुक्म यही है कि इन हराम अमवाल में तसर्रुफ करना। एक तसर्रुफ होता है उसको अपने ज़ाती काम में लाना, एक तसर्रुफ होता है उसके कोई भी अशिया ख़रीद ली तो उसको अपने काम में लाना, तसर्रुफ में लाना जायज़ नहीं। ठीक है। इस तरह के अमवाल का हुक्म यही है कि अगर सूद है या उकूद फासीदा से हासिल होने वाला कोई माल है तो इस सूरत में हुक्म ये है, रिश्वत का हुक्म अलग हो जाएगा। तो सूद का और उकूद फासीदा से हासिल होने वाला माल जब कब्जा किया तो मिल्क में तो आ गया, लेकिन ये मिल्क खबीस है, ठीक है, नापाक किस्म की मिल्कियत है। अब इस आदमी पे लाजिम होता है कि अपनी मिल्कियत से नापाक माल निकाले। ठीक, तो इसमें बेहतर यह है कि जिससे लिया है उसी को वापस कर दे, और दूसरी सूरत यह है कि किसी शरीफ फ़कीर को सदका दे दे। ठीक। और रिश्वत वाला माल या जुए में जीता हुआ माल, ये ऐसे माल होते हैं कि ये लेने वाले की मिल्कियत में दाखिल ही नहीं होते। ठीक है। इस पे हुक्म ही यह है कि ये जिससे लिया उसी को वापस करे। अब अगर जिस मालिक नहीं मिलता, मालिक तक पहुंचना मुमकिन नहीं है तो अब हुक्म ये होता है कि ये सदका कर दे किसी गरीब को। सही। दोनों सूरतों में जब किसी गरीब को ये माल दे दिया, गरीब ने कब्ज़ा कर लिया, तो गरीब के लिए मुस्तहिक ज़कात शरीफ फ़कीर के लिए ऐसे अमवाल हराम को अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ है। ठीक है। उसके लिए हराम नहीं है। ठीक है। तो अब वो जो मुस्तहिक ज़कात शरीफ फ़कीर नादार शख्स है, अब वो अपनी तरफ से अगर मस्जिद के इस्तिंजा खाने हों या कोई सा भी काम हो मस्जिद का, चाहे वो मस्जिद के हाल का काम हो, सहन का काम हो, मस्जिद की छतें हैं, तो उनमें भी वो दे सकता है, क्योंकि अब वो दे रहा है अपना माल। ठीक है। और उस शरीफ फ़कीर के लिए कोई हुक्म ऐसा नहीं है। तो अब जो हराम माल है, जिन लोगों के पास हराम माल जमा हो जाते हैं, वो इस्तेमाल में अपने भी ला रहे होते हैं और यूँ वो समझते हैं कि हम इसको मस्जिद के इस्तिंजा खाने में दे रहे हैं, तो एक गंदी जगह पे लगा रहे हैं। तो गंदी जगह वो अपने इस्तेमाल के एतबार से है, लेकिन उसको मस्जिद के अंदर लगाना जायज़ नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली यूँ वो किसी गरीब को दे दें, सदका कर दें। अब गरीब फिर वो इस तरह के काम में खर्च करे तो एक अलग बात है। ठीक है। ये तो क्या अवामी गलत फहमी के एतबार से जवाब ना। नॉर्मली अब ये अगर इनका सवाल मामूल किया जाए कि वैसे ही पूछ रहे हैं कि अगर लोगों से हमने चंदा जमा करना है तो अब क्या जो वैसे ही भी मस्जिद का चंदा दे दें तो वो भी लग सकता है, या मस्जिद के इस्तिंजा खानों के लिए रकम देने क्या अल्फाज होने चाहिए? देखें, इसमें मखसूस मद में चंदा लिया जा सकता है। जैसे पूरी मस्जिद तामीर हो चुकी है, अब सिर्फ रह ही गया वज़ू खाना, इस्तिंजा खाना। वज़ू खाना भी हो गया बिलफर्ज, अब एक इस्तिंजा खाने वगैरह ही रह चुके हैं। तो ख़ास इस मद में भी अगर कोई चंदा तलब करता है तो वो ऐलान कर सकता है कि मस्जिद के इस्तिंजा खाने, गुस्ल खाने वगैरह, इसके लिए हमें इतनी अमाउंट की ज़रूरत है, जिसमें मजदूरी, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये सब चीज़ें जो एक आम अंदाजे के मुताबिक आम तौर पे लोग इसको पेनाफ्लेक्स पे करके तशहीर करते हैं, तो इस तरह भी ऐलान किया जा सकता है। और अगर कहीं से चंदा नहीं आता और मस्जिद का जो अपना फ़ंड होता है, जो माहाना जो चंदा बॉक्स के ज़रिए से जमा होता है या जुमे में, ईद में, इस तरह के मौके पर झोली के ज़रिए मस्जिद के मुश्तरक उमूमी कामों के लिए, तो उस पैसे को भी मस्जिद के जो इस्तिंजा खाने हैं, वज़ू खाने हैं, उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। मस्जिद के लिए जो चंदा है वो वहाँ लग सकता है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है, मैं कराची से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर पे नकली बाल लगाना कैसा? जब सर पे असली बाल ना हो तो फिर आदमी नकली बालों की तरफ जाता है। अब नकली बाल जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो ये कि इंसानी बालों ही की एक विग बनती है। ठीक है। तो इंसानी बालों की विग इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। सही। अलबत्ता अगर इंसानी बालों की विग ना हो
وہ آرٹیفیشل کسی بھی چیز سے بنی ہوئی اگر بالوں کی وگ ہے تو اس کو مرد عورت استعمال کر سکتے ہیں اگر انسانی بالوں کی نہ ہو. ایک پہچان جو میں سمجھ پایا ہوں، عام طور پہ جو اس کو یوز کرتے ہوں ان کو پتہ ہوگا، بظاہر دکھنے میں وہ بال ہی لگتے ہیں، وہ بہت باریک سے بال دکھائی دیتے ہیں. جو مصنوعی بال ہیں آرٹیفیشل قسم کے، تو وہ دراصل کوئی بال جیسی چیز نہیں ہے. اس کو اگر کھینچیں تو وہ کھینچتا ہی چلے جاتا ہے، دھاگے کی طرح ہے کچھ. دھاگا بھی نہیں ہے وہ. اچھا، کوئی الگ ہی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے. اب اس کو میں واضح نہیں کر پا رہا، لیکن وہ چیز جو میں نے دیکھی ہے، بچیاں جو گھر کی تھیں، بھتیجیاں وغیرہ، ان کے دیکھا تو وہ اس طرح کھینچتی چلی جا رہی تھی. حالانکہ اگر جو جینین بال ہے وہ اگر زیادہ کھینچا تو اس کے ایک ہاتھ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بال نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، لیکن بالوں جیسی لگ رہی تھی. اب اس کو کھینچ رہے ہیں تو وہ اگر سر پہ پہن لی تو اس میں حرج نہیں. اگر آرٹیفیشل ہے، اور ویسے بال اس کو کہا جا رہا ہے لیکن ہے آرٹیفیشل، وہ جینین انسانی بالوں سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو مرد یا عورت استعمال کر سکتے ہیں. انسانی بالوں والی نہیں کر سکتے، انسان کے بال استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. ایک آخری کال چلا دیجیے. میرا نام تنویر اتاری، میں جام گوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد عائشہ عمرے کی نیت کے لیے گئے، نیت کر کے سر سے ٹوپی اتارنا بھول گئے. مسجد عائشہ کی سیڑھیوں پر یاد آیا تو فوراً اتار دی اور دوبارہ نیت نہیں کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے چادریں تو اوڑھی ہوں گی نا، چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور نیت کی کہ نہیں کی، تو ایسی صورت میں ٹوپی امامہ پہن کے نکلنا عوام میں، یہ بھی ارشاد فرما دیں. ابھی نیت نہیں کی ہے، اگرچہ شرعاً اس پر کوئی لازم نہیں تھا کہ سر کو ننگا کرے. خاص تو ان کا جو سوال تھا کہ عمرے کی مسجد عائشہ سے نیت کر لی اور سر پہ ٹوپی رہ گئی، اور جب انہوں نے احرام کی نیت کی ہوگی تو لازم بات ہے احرام کی چادروں میں ملبوس ہو کے عام طور پہ آدمی نفل پڑھتا ہے، پھر تلبیہ کہتا ہے نیت احرام دل میں ہوتے ہوئے، سر پہ ٹوپی رہ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ تو ہوا جرم. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی کفارہ وہ دم والی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ سر ان کا ڈھکا تو رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی کہنا سیڑھی سے اترتے ہوئے یاد آ گیا تو ان کو صدقہ دینا ہوگا. اچھا. صدقہ جو 2 کلو آٹے میں 80 گرام کم، اتنا وزن، یعنی 2 کلو ہی پورا کر لیں تو یہ ان کو صدقہ دینا ہوگا. یہ صدقہ یہ چاہیں تو حرمین شریفین میں اگر فقراء ہیں حرم شریف میں تو وہاں دے دیں، یہاں آ کر دے دیں تو صدقہ دیا جا سکتا ہے. اب جو آپ کا جو سوال ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو احرام کی نیت نہیں ہے لیکن ہے وہ شکل اس میں احرام کی چادروں میں ملبوس ہے، اور سر پر اس نے امامہ شریف یا اس نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو یقیناً دیکھنے والا اس کو عجیب و غریب نظروں سے ہی دیکھے گا. اگرچہ اس کی احرام ابھی نیت نہیں کی، اس پہ پابندیاں شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہیں گے آپ تو احرام میں امامہ یا آپ نے احرام میں اٹھائیں گے، بات کریں گے، تو نکتہ چینیاں ہوں گی. اور مسلمان کو اپنے اوپر اس طرح نکتہ چینیاں کروانا، انگلیاں اٹھوانا، ایک طرح سے یہ تو مقام تہمت پہ آ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ احرام کے اندر سر ڈھکا نہیں جاتا، مرد کے لیے حکم ہے کہ سر نہیں ڈھکے، اور یہ ڈھکا ہوا ہے. اب یہ صفائیاں پیش کرتا رہے گا تو یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے اور لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں چادر، چونکہ جو سیزن ہے، ماحول ہے، اس کے اعتبار سے یہی ہوگا کہ آپ گویا احرام کی حالت میں یا تو بھولے ہوئے ہیں یا آپ جان بوجھ کے سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالا جائے اور ایسے کام ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ مختلف عنوانات پر ہم نے مفتی صاحب سے سوالات کی اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے جوابات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا